अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारियो, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियो, आज जो है बहुत ही प्यार सा हमारा सेशन है, क्योंकि मेरी एक प्यारी हैं, उन्होंने मुझे कहा कि किरत आपी आप इस क्वेश्चन को अपनी किसी भी वीडियो में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी प्यारियो, आज का जो मिरेकल है वो मिरेकल भी बहुत ही खूबसूरत है और मेरी एक बहुत ही प्यारी सी प्यारी का मिरेकल है, जो कि मिरेकल ऑफ सूरह यूसुफ और मिरेकल ऑफ दरूद इब्राहिम है। और जैसे कि मैं हमेशा करने से पहले कहती हूँ कि मैं कोई आलमा नहीं हूँ, कोई स्कॉलर नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, एक आम सी इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, ख़ताकार हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझसे, आपसे और हम सबसे राज़ी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो मेरी प्यारियों, आज का जो क्वेश्चन है, जो कि मेरी इन प्यारी बहन का क्वेश्चन था, और इन्होंने मेरी प्यारी जब मुझसे पूछा, नहीं अपनी ज़िंदगी के उस दौर से गुजर रही थी जब इन्हें लग रहा था कि बस अब सब दरवाजे बंद हो गए हैं। ज़िंदगी में इतना मुश्किल वक्त आ जाता है कि कभी कभी मेरी प्यारी हमें लग रहा होता है कि बस हम दुआ करनी छोड़ दें, लेकिन फिर अचानक से दिल में, ज़बान पर, दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होता है कि नहीं, दुआ करनी चाहिए। तो तब हम क्या करें? तो जो मैंने इनको जवाब दिया और इनको जो मैंने समझाया, वो मैं अब आप लोगों को बताने जा रही हूँ, समझाने जा रही हूँ। इस बात को ज़रूर समझें कि ज़िंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आए तो क्या आपको तब भी दुआ करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हर हाल में हमें दुआ करनी चाहिए। हकीकत यह है कि मुश्किल वक्त ही वो लम्हा होता है जब बंदा अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे ज़्यादा करीब हो सकता है। दुआ सिर्फ मसला ख़त्म करने का ज़रिया नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत बनाने का ज़रिया। मुश्किल वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटने का मौका होता है। जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाता है, तब उसे समझ आती है कि असल मदद सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुरान पाक में, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी शर्क से ज़्यादा करीब है। दुआ करने वालों की दुआ को कबूल करता हूँ जब वो मुझे पुकारते हैं। सूरह बकरा। तो मेरी प्यारियों, आप लोग जब कुरान पाक को समझ कर पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी के, मेरी प्यारियों, 110% बल्कि इससे भी कई गुना ज़्यादा, जो भी मेरी प्यारियों अल्लाह पाक के हुक्म से अल्लाह ताला ने करना है आपकी ज़िंदगी में, आपकी हर सख्ती, आपकी हर मुश्किल, आपके सारे हालात अल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से हल कर देते हैं। इसीलिए हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगना कभी बंद ना करें। अगर आपकी दुआ उस वक्त कबूल नहीं हो रही, तो बाज़ औक़ात इंसान सोचता है कि मैं इतनी दुआ कर रहा हूँ, फिर भी दुआएं कबूल नहीं हो रही, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। शायद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरी दुआ को सुनना नहीं है, या क्या वजह है जो मेरी दुआ में इतनी ताख़ीर हो रही है। सबके लिए मौज़े हो रहे हैं, मेरी दुआ पता नहीं क्यों कबूल नहीं हो रही है। मेरी प्यारियों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला यकीनन मौजिज़ात कर देने पर कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की दुआ 3 सूरतों में कबूल होती है। वो चीज़ या तो उसे दुनिया में दे दी जाती है, या उसके बदले उसकी कोई मुसीबत, कोई परेशानी टाल दी जाती है, या उसका अजर उसके लिए आखिरत में महफूज कर दिया जाता है। इसीलिए कोई भी दुआ आपकी जो आपने मांगी है, वो ज़ाया नहीं जा सकती है। मुश्किल वक्त ईमान का भी इम्तिहान होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमाइश इसलिए नहीं भेजते हैं कि बंदा टूट जाए और बंदा के बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा तो कहीं पर भी नहीं है। अगर मुश्किल आती है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान को बदलने के लिए उस मुश्किल का हल भेज रहे होते हैं, उसको मजबूत बनाना चाह रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आप करीब रहें। अल्लाह पाक ने आपके दर्जे बुलंद करने, आपके लिए आसानियाँ करनी, आपकी मुश्किलात को हल करना है। और अल्लाह पाक ने जब करना है ना मेरी प्यारियों, इंसान की सोच और समझ उस टाइम दंग रह जाती है। दुआ के साथ जब आप दुआ कर रहे हैं तो आपने अमल भी ज़रूर करना है। जब आपने दुआ कर ली तो उस बात पर अमल करें। दुआ सिर्फ काफ़ी नहीं है आपके लिए, उसके लिए जायज़ असबाब अख्तियार करना भी बहुत ज़रूरी है, तवक्कुल करना भी बहुत ज़रूरी है।
جیسے فار ایگزامپل میری پیاریوں، آپ کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی بیماری، کچھ بھی اونچ نیچ، کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا۔ اسی طرح دعا جب کر لی ہے تو آپ نے توکل اور یقین اللہ پاک کی ذات پر رکھنا ہے۔ آپ نے اس کے لیے، وہ کہتے ہیں نا، ہیلا کرنا ہے، وسیلہ خود بخود اللہ تعالیٰ بنائیں گے۔ آپ جاب کے لیے جاتے ہیں، آپ جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو آپ جاب کے لیے اپنی پہلے پریپریشن کرتے ہیں نا۔ آپ پہلے پریپریشن کرتے ہیں، آپ جاب کے لیے تیاری کرتے ہیں، آپ جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ چیز میرے لیے بہتر ہے اور یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو میری پیاریوں ایک طریقے سے کوشش کرنے سے سمجھ آتی ہیں۔ امتحان ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے تو پہلے آپ تیاری کر ہی جاتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو میری پیاریوں، اسی طرح دعا پلس کوشش، صبر اور بہترین رستہ۔ ایگزام کی ڈیٹ شیٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں نا۔ اسی طرح اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کا اختیار دیا ہے تو ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں اللہ پاک سے مدد مانگنی ہے۔ ڈیٹ شیٹ ملنے کے بعد جو ہے ہم فوراً سے اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں نا پیپر کی۔ ہم اپنے دماغ کو پریپیئر کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے اب تیاری کرنی ہے، پراپر پڑھنا ہے، اس طرح سے۔ تو جب ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم نا امید کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہم مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ بس اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دینا اور ہم کامیاب ہو جائیں گے امتحان میں۔ تو اسی لیے میری پیاریوں، امید کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، اب کچھ نہیں ہونا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مشکل وقت میں استغفر اللہ پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے بات تو کریں میری پیاریوں، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ پاک کو پکاریں تو صحیح، اپنی زبان میں دل سے اللہ پاک سے بات تو کریں۔ یاد رکھیں کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اگر تاخیر سے قبول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور بھی بہت کچھ مزید چیزیں سوچی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں بہترین اجر بنا کر زندگی میں چیزیں عطا کرنی ہوتی ہیں، کبھی صحیح وقت پر ملتا ہے تو کبھی تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے صبر اور یقین کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ہمیں صبر سکھایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دی ہے تو یقیناً آپ نے دعا کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہی اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو کبھی ضائع نہیں جانے دیتے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ ہر روز آپ کو ہر بند دروازہ نظر آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو یہ دروازہ کیوں نہیں میرے لیے کھل رہا، میں اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کر رہی ہوں، کیوں نہیں میرے لیے کوئی معجزہ ہو رہا، تب بھی آپ نے دعا کرنی نہیں چھوڑنی ہے۔ کیونکہ جب دنیا کے سہارے اور سارے کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا، صبر کرنا ہے، یقین رکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور سنتے ہیں، ضرور بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے بہترین گمان رکھتے ہوئے مانگیں، دعا کریں، یقین کریں، اور اللہ پاک وہاں سے مدد بھیج دیتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں جب بھی مشکل وقت آئے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ کبھی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں جب ہر طرف اندھیرا مایوس ہو جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، ہم مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، دعا کرتے کرتے ہم تھک رہے ہوتے ہیں، آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں اور دل میں خیال آتا ہے کہ شاید اب بھی دعا میری قبول ہو جائے، اب بھی کوئی ایسا موقع ہو۔ اور پھر ایک خیال یہ بھی آتا ہے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی، پتہ نہیں میرے لیے کوئی معجزہ ہوگا، پتہ نہیں میرے لیے آسانیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ لیکن یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آپ کے لیے ناممکن چیزیں ممکن ہو جاتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد
وہاں سے آتی ہے میری پیاریوں، جہاں سے انسان نے نہیں گمان کیا ہوتا، نہیں سوچا ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی یہ نہیں فرماتے کہ تمہیں تمہاری دعاؤں کا صلہ نہیں ملنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، ایک بار نہیں بار بار مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو میرے سے رابطہ تو مضبوط بناؤ، اپنا تعلق تو میرے ساتھ مضبوط کرو، یقین تو رکھو، توکل تو کرو، اور اللہ پاک کی مدد آتی ہے، یقیناً آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہاں سے خوشیوں کے انتظامات کیے ہوتے ہیں جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے کہ بس ٹھیک ہے تم نے مانگ لیا، یہ مانگنا ہے وہ نہیں مانگنا، یہ دعا کرنی یہ دعا نہیں کرنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے بار 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 مانگو، تم نہیں مانگ رہے، تمہاری دعاؤں میں تاخیر ہو رہی ہے، میں تو تمہیں عطا کرنے پر قادر ہوں، میں تو تمہیں دینے پر قادر ہوں، بھروسہ تو رکھو، یقین تو رکھو۔ مشکل وقت آئے گا تو کیا ساری زندگی کے لیے آئے گا؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ پاک نے جب آسانیاں کرنی ہے تو ایک لمحے میں آسانیاں ہو جانی ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے کن فرمانا ہے تو ایک لمحے میں کن ہو جانا ہے۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ہمیں اگر نہیں دے رہے ہوتے تو میری پیاریوں اس چیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے کچھ بہترین سوچ رہے ہوتے ہیں۔ یقین کرو، یقین کرو، اللہ پاک انسان کو اتنے بہترین طریقے سے نوازتے ہیں نا کہ میری پیاریوں ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جس بچی کا کوسچن ہے نا میری پیاریوں، اس کو بھی لگتا تھا کہ جب 8-9 سال گزر چکے ہیں کچھ نہیں ہوا، جہاں جاب کے لیے اپلائی کرتی ہوں وہاں جاب نہیں ہو پا رہی، اپنا گھر نہیں ہے، رینٹ کا گھر ہے، والدین ہیں بیمار ہیں، جس کو پسند کرتی تھی وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو وہ مجھ سے کوسچن کرتی تھی کہ رتاپی میری زندگی میں کچھ بھی تو صحیح نہیں ہے، اور میں ایک ہی بات کہتی تھی کہ بیٹے اگر کچھ صحیح نہ ہوتا نا تو تمہارے پاس اس ٹائم یہ امید بھی نہ ہوتی کہ تم نے دعا کرنی ہے، کہ تم نے دعا کرنی ہے، اور اگر یہ امید اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اور تم دعا کر رہی ہو تو تم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو۔ اور میری پیاری آپ لوگ یقین کریں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، جہاں جاب چاہ رہی تھی وہاں اللہ تعالیٰ نے جاب کر دی۔ امی ان کی بہت سخت بیمار تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا کے وسیلے بنا دیے۔ ان کے والد تھے وہ بھی شوگر کے پیشنٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ 1 سال میں ساری زندگی ان کی جو اتنی مشکل دوراہے پر کھڑی تھی نا، کہتی ہیں کہ رتاپی 1 سال میں میری زندگی بدل گئی، اور جاب بھی اتنی اچھی ملی میری پیاریوں کہ شاید انسان سوچتا ہے کہ کاش یہ جاب ہمیں مل جائے۔ تو اگر کچھ ڈیلے ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بھولنے والے نہیں ہیں۔ ایک دن یہ بہت پریشان تھی، بہت پریشان، مطلب ایکسٹریم کا پریشان ہونا ہوتا ہے نا، یہ وہ تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ کرت آپی مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں، میری زندگی میں کوئی معجزہ ہوگا؟ میں نے کہا وہ کیوں، تم ایسے کیوں کہتی ہو، مجھے بتاؤ ذرا بات۔ کہتی ہیں وہ اس لیے میں کہتی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ہونا ہے، مجھے نہیں لگتا۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، تم جب یہ جاب کے لیے اپلائی کر رہی تھی دوبارہ، تمہیں پتا تھا کہ تمہاری سلیکشن ہو جانی ہے؟ تم آنٹی کے لیے جس ہاسپٹل میں گئی تھی تمہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈاکٹر کے اسباب بنا دینے؟ تم انکل کے لیے جو ایک میڈیسن یوز کر رہی تھی جسے اللہ تعالیٰ ان کی شوگر ٹھیک کر دے، تم دعا کر رہی تھی، تمہیں پتا تھا کہ ہو جانا ہے؟ تو کہتی نہیں مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا۔ تو میں نے کہا پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ اب اگر یہ چیزیں جو تمہاری زندگی میں ہوئی ہیں اور جو ابھی تک نہیں ہو پائی ہیں تو کیا وہ نہیں ہونی ہے؟ اور وہی بات ہے میری پیاریوں، جب اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کیا تو میں نے اس بچی کو کہا، میں نے کہا یہ جو تمہیں مایوسی، گمراہی اور عجیب وسوسے اور خیالات میں ڈالا جا رہا تھا نا، یہ سارا کا سارا کام شیطان کا تھا، یہ سارا کا سارا کام شیطان کا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے بند دروازے کھول دیتے ہیں میری پیاریوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ سمجھ بھی نہیں سکتے، اور اللہ پاک یقیناً آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے، آپ کے لیے کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ آپ کو سن نہیں رہے ہیں۔
بعض اوقات میری پیاریوں اگر کسی چیز میں ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے تو یقین رکھو اللہ پاک کی مدد غیب کے طریقوں سے آتی ہے، وہاں سے آتی ہے جہاں سے شاید ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہونا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے ختم ہو سکتا ہے، ایک چیز کر دینے پر قادر ہوں، میں ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہوں، بس مانگنے کی دیر ہے اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو یقیناً میری پیاریوں اگر یہ وقت مشکل ہے تو آسانیاں آنے والی ہیں۔ یاد رکھیں اگر قبولیت میں تاخیر ہے تو انکار کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ بار بار ایک ہی دعا مانگ رہے ہو اور آپ کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے دعا مانگنی چاہیے نہیں مانگنی چاہیے، بس ایک خیال رکھیں کہ دعا مانگتے ہوئے کسی کی زندگی کبھی خراب نہ ہو، کسی کا گھر کبھی خراب نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آسانیاں مانگیں، نرمی مانگیں، آسان رستے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے خوشیاں مانگیں، اور بس پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں جہاں سے آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ مشکل وقت آتا ہے لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی بھیج دیتے ہیں۔ لیکن ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر مشکل وقت آ رہا ہوتا ہے تو شیطان سب سے پہلے آپ کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ اب دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا میری پیاریوں، وہ خود نہیں کر پاتا نا، تو اس کا پلان بی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی لائف میں کچھ ایسے لوگوں کو بھیج دیتا ہے جو آپ کو مایوس کرتے ہیں، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی نہ ہوتا تو اب تک آپ کے دل میں زبان پر دعا کا خیال کیوں آیا؟ کس لیے آیا؟ وہ اس لیے آیا نا کہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ آپ مومن ہیں، آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ مومن کی پہچان ہی یہ ہے کہ امید، اللہ پاک سے امید۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو برسوں تک نہیں دیکھا تھا، تب بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امید تو نہیں چھوڑی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری میں مبتلا رہے، تو میری پیاریوں اس چیز کو سمجھو، جب حضرت ایوب علیہ السلام طویل بیماری میں مبتلا رہے تب بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں توڑا۔ ایسی کئی مثالیں انبیاء اکرام کی جو ہیں میری پیاریوں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اسی لیے میری پیاریوں کو زندگی میں آزمائش آئی ہے، چاہے جتنی لمبی کیوں نہیں ہے، آسانی تو آنی ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں میری پیاریوں، اگر آپ نے کسی کا حق نہیں کھایا، آپ نے کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ کسی کو اتنی تکلیف نہیں دی کہ کوئی انسان آپ کی وجہ سے جانماز پر بیٹھ کر رو رہا ہے، تو میری پیاریوں اللہ تعالیٰ نے یقیناً آسانیاں کرنی ہے۔ ہر نماز کے بعد چند منٹ بیٹھ کر دل سے دعا کریں، بریدھ ان بریدھ آؤٹ میری پیاریوں، سانس پر فوکس کریں، شکر ادا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کچھ کلاسز ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے پیشنٹس کو صرف یا اپنے اسٹوڈنٹس کو صرف یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ شکر کریں۔ اپنی ان چیزوں کو ذرا پیچھے سے جا کر تھوڑا سا دیکھیں اور شکر کریں کہ کہاں تھے اور کہاں گئے۔ اور میری پیاری قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں، چاہے دن میں ایک رکوع پڑھ لیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں۔ آپ کی دعا صرف آپ کے ورڈز نہیں ہیں، آپ کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ آپ کے اور اللہ پاک کے ساتھ جو آپ کا تعلق بن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ پاک میرے لیے مدد بھیجیں، میرے لیے آسانیاں بھیجیں۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی ایسی مشکل ہے جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہمت ہار جائیں۔ اپنے سجدے لمبے کریں، دعائیں کریں میری پیاریوں، ہاتھ اٹھائیں، اللہ پاک سے بات کریں۔ اللہ پاک کو بہت پسند ہے وہ لوگ جو اللہ پاک سے مانگتے ہیں۔ میری پیاریوں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور وہاں سے آتی ہے جہاں سے انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ تو اگر ایک دعا بار بار مسلسل ابھی تک دعاؤں میں آ رہی ہے، خیال آ رہا ہے، بار بار وہی تھاٹ آ رہا ہے، تو دعا کرو، جتنا ہو سکتا ہے دعا کرو میری پیاریوں۔ اللہ پاک یقیناً آسانیاں کرنے والے،
یقیناً معجزات کرنے والے ہیں، اور یقیناً اللہ پاک سارے آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے اور رستے کھولنے والے ہیں۔ تو میری پیاریوں، جہاں اتنا مانگ رہے ہو نا، وہاں اور یقین سے مانگ لو۔ اللہ پاک یقیناً آپ کے لیے آسانیاں بھی کریں گے، آپ کی دعاؤں کو قبول بھی کریں گے، آپ کے لیے معجزات بھی کریں گے۔ اور میری پیاریوں، آج کے ہم اس سیشن کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ضرور آسانیاں کریں گے، معجزات ہوں گے۔ دعا کرو، یقین سے مانگو، صبر سے مانگو، اور پھر دیکھو اللہ پاک کی مدد کہاں سے آتی ہے اور کیسے آتی ہے۔ تو میری پیاریوں، آج کے سیشن کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور آج کی جو میرے کا سٹوری ہے، میرے کا لفظ سورہ یوسف اور میرے کا لفظ استغفر اللہ، وہ میں آپ کے ساتھ یہاں سے شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرۃ آپی، کیسی ہیں آپ اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دیں، آمین ثم آمین۔ قرۃ آپی، میں آپ کو اپنی زندگی کا وہ میریکل بتانا چاہوں گی جو مجھے لگتا تھا کہ سب کچھ ناممکن ہو چکا ہے۔ میں قرۃ آپی سیکنڈ ایئر میں تھی، اس دوران قرۃ آپی میری امی کا انتقال ہو گیا۔ میرے ابو بہت زیادہ بیمار رہتے تھے، بہن بھائی جو ہیں قرۃ آپی میرے چھوٹے تھے، اور ایک ہی مجھ سے بڑے بھائی تھے۔ ہم دونوں بہن بھائیوں نے مل کر ٹیوشنز میں قرۃ آپی اور چھوٹی چھوٹی جابس جو ہیں وہ تلاش کی، اور اس طرح سے ہم کام کر رہے تھے۔ اللہ پاک کا شکر ہے قرۃ آپی وقت اچھا گزر رہا تھا، لیکن میری والدہ کی کمی کوئی زندگی میں میری آ کر پوری نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت ٹف ٹائم کاٹا۔ میں قرۃ آپی ساتھ ساتھ پڑھتی بھی تھی، ٹیوشنز بھی دیتی تھی، اور قرۃ آپی اس طرح سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ بس میرا ساتھ دے رہے تھے۔ میرے بھائی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرۃ آپی اچھی اور بہترین جاب کر رہے تھے، لیکن ان کی بھی کوشش تھی کہ جتنی ان کی ایجوکیشن ہے اس کے مطابق انہیں کوئی جاب مل جائے۔ قرۃ آپی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے حالات اس طرح بہتر کیے کہ ہمارے گھر کے قریب ایک آنٹی رہتی ہیں، وہ اکثر ہمارے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے قرۃ آپی مجھے کہا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 پڑھ کر اپنے اور اپنے بھائی کے نصیب کے لیے اور رزق کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کریں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ قرۃ آپی اچھے وقتوں میں میرے ابو نے ایک اپنی زمین لی ہوئی تھی، اور وہ اچانک سے قرۃ آپی اس زمین کا اللہ تعالیٰ نے ایسا پروفٹ دیا کہ ہمارے حالات بدل گئے۔ 41 ڈیز کا میریکل ہے قرۃ آپی جو ہماری زندگی میں پہلا یہ ہوا۔ اللہ پاک نے اتنا کرم کیا، اتنا کرم کیا کہ قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے، سب کچھ بدل گیا۔ میرے بہن بھائی اب بہترین اسکول اور کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا قرۃ آپی، مجھے بھی جو ہے اب صرف یہ تھا کہ ٹیوشن کلاسز نہیں، لیکن میں پھر بھی جاب کرنا چاہتی تھی، میں پھر بھی انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی تھی، اور میرے بھائی بھی قرۃ آپی ابھی بھی جاب کر رہے تھے۔ اللہ پاک کا شکر ہے، حلال رزق حلال روزی، ہمیشہ ہمارے ابو نے امی نے یہی تاکید کی ہے کہ بیٹا کبھی کسی کا حق نہ کھانا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھانا۔ اور اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک کا شکر ہے قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے ایسی زمین ہماری وہ سیل کروا دی جو پلاٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد بھیج دی، الحمدللہ۔ اب قرۃ آپی ایسا ہوا کہ میں جو ہوں باہر کے لیے اپلائی کرنا چاہتی تھی، میں بار بار کوشش کر رہی تھی، لیکن 2 سے 3 بار ریجیکشن کا سامنا تھا۔ میں نے پھر دوبارہ سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 اسی طریقے سے قرۃ آپی اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی، اور الحمدللہ ودن 3 months قرۃ آپی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتری کی اور میرا ویزا لگ گیا۔ اب قرۃ آپی میں یہاں ابراڈ آ چکی تھی، یہاں پر میں اسٹڈیز بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ قرۃ آپی میں اپنی ایجوکیشن پر بھی فوکس کر رہی تھی، اور یقین کریں اللہ تعالیٰ نے میرا ایسے ہاتھ پکڑا کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دیے، میری مشکلات ایسے دور ہونے لگ گئیں کہ قرۃ آپی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی زندگیوں میں ایسے معجزات کر دیے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک کا بہت بہت کرم ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ خیر قرۃ آپی اب جو ہے میری ایج بھی بڑھ چکی تھی، ابو بھی بہت پریشان رہتے تھے، بھائی بھی ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ بس اب تمہاری شادی کرنی ہے، اور تمہاری شادی ہو جائے گی تو میرے دل اور دماغ کو سکون آئے گا۔ بس قرۃ آپی یہ ذمہ داری تھی جو میرے بھائی کے اوپر تھی، اور میں بھی اللہ تعالیٰ سے کہتی تھی اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نیک اسباب بنا دیں۔
بعض اوقات قرۃ آپی جن چیزوں کو ہم اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی نہیں ہے۔ میرے ایک کولیگ فیلو بہت سویٹ بننا، انہوں نے مجھے ہر طریقے سے سمجھانا، اور قرۃ آپی انہوں نے مجھے پرپوز بھی کر دیا۔ سب کچھ صحیح جا رہا تھا، لیکن اچانک سے قرۃ آپی جب انہوں نے میرے بارے میں اپنے گھر والوں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ اگر یہاں پر آئی ہوئی ہے اس طرح کے لیے اور اس کے گھر والے بھی وہاں ہوتے ہیں، یہ یہاں پر ہے تو ہم نے رشتہ نہیں کرنا۔ اور قرۃ آپی اس انسان نے میرا کیا ساتھ دینا تھا، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میں بہت تکلیف میں آئی، میں تڑپی، میں روئی، لیکن قرۃ آپی پھر جا کر مجھے اللہ تعالیٰ نے سجدوں کی محبت نصیب کی۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ میں نے اب کسی پہ یقین نہیں کرنا، چاہے کوئی جتنا مرضی اچھا بن کر آ جائے، چاہے کوئی جتنا مرضی احساس والا ہو، مجھے یقین نہیں کرنا۔ بس قرۃ آپی اب میرا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ میں محنت کر رہی تھی، میں اپنا کام کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ڈپریشن سے نکال بھی لیا تھا۔ لیکن میرے لیے بہت مشکل تھا اس انسان کو بلانا۔ اس انسان نے مجھے امیدیں دلائیں، خود آ کر میری زندگی میں قرۃ آپی وہ امید مجھے دلائی جو میں نے سوچی بھی نہیں تھی۔ خود ہی کے فیصلے خود ہی کیے، خود ہی بولا، اور میرے دل میں وہ امید جاگ گئی۔ خیر آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا۔ میں نے ایک اور جگہ پر قرۃ آپی جاب کے لیے اپلائی کر دیا ہوا تھا، اور الحمدللہ وہاں پر میری جاب ہو گئی۔ ساتھ ساتھ میں اسٹڈیز کر رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ قرۃ آپی الحمدللہ ایک بہترین جاب بھی کر رہی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین رستہ عطا کر دیا ہوا تھا جو کہ قرۃ آپی ہدایت کا رستہ تھا۔ میں پہلے اتنا پراپرلی حجاب نہیں کرتی تھی، کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، لیکن اب الحمدللہ 2 سال ہو چکے ہیں جب سے میں آپ کے میریکل سٹوریز کو سن رہی ہوں۔ 26 کا جون کا مہینہ ہے جب میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری لے کر بھیج رہی ہوں۔ پتہ نہیں آپ کب شیئر کریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت چینج کیا ہے۔ آپ کے میریکلز نے اس بات کا مجھے یقین دلایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً دعاؤں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آپ کی ویڈیوز کو سننے کے بعد میں نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، اپنی زندگی میں نماز تہجد کو شامل کیا، تسبیحات اذکار کو پڑھنا شروع کیا، اللہ پاک سے دعا کرتی تھی۔ قرۃ آپی آپ نے اپنی کسی ایک میریکل سٹوری میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ یہ تسبیحات کسی پیاری نے قرۃ آپی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ہر نماز کے بعد قرۃ آپی 100 مرتبہ میں نے یہ پڑھنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اتنا مطمئن کر دیا، اتنا مطمئن کر دیا کہ اب میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں تھی، میرے دل میں کوئی غم نہیں تھا۔ آپ کی ایک ویڈیو میں پھر میں نے سنا کہ دوسروں کو معاف کریں اور آگے بڑھیں۔ جب تک آپ معاف نہیں کرتے اپنے کندھوں پر بوجھ رکھتے ہیں۔ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں، چھوڑ دیں۔ اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، وہ اس دنیا میں بھگتے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے۔ قرۃ آپی میرا دل اب مطمئن سا ہو گیا تھا، میں بدل گئی تھی، مجھے بالکل اللہ تعالیٰ نے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور الحمدللہ الحمدللہ قرۃ آپی انسان کا میری زندگی میں آنے کا خوبصورت موضوع یوں ہوتا ہے کہ وہیں پر میری کولیگ فیلو ہے، اس کی شادی تھی قرۃ آپی، میں اس کی شادی پر گئی اور مجھے وہیں پر ایک پرپوزل ریسیو ہوا جو کہ قرۃ آپی میری دوست کے دیور کا تھا۔ میں نے اپنے ابو سے بات کی، اپنے بھائی سے بات کی، میرے بھائی نے کہا کہ اگر لوگ اچھے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے بیٹا، بیٹیاں ہوتی ہیں وہاں رشتے آتے ہیں۔ خیر قرۃ آپی اس طرح سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے نیک نصیب کیے، میں یہیں پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیٹلڈ ہوں، اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ پاک کا کرم ہوا کہ میری فیملی ان کی فیملی حرم پاک میں آئی، اور اللہ پاک کے حکم سے میرا نکاح مسجد حرم میں ہوا۔ میں نے ان لاز اور اپنے ابو کے ساتھ، اپنے محرم کے ساتھ قرۃ آپی اپنی زندگی کا وہ پہلا عمرہ ادا کیا۔ میں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں بھی بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سے نوازتے ہیں۔ وہ انسان قرۃ آپی ملا جس کو میری قدر تھی، جس کو مجھ سے محبت تھی، جسے میرا احساس تھا، جس نے قرۃ آپی یہ نہیں کہا اپنے گھر والوں کی خاطر اینڈ پر آ کر کہ میرے گھر والے نہیں مان رہے۔ اس نے دیکھا، محبت کی، نکاح کیا اور محرم بنایا۔ الحمدللہ
میں اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ کی پیاریوں کو کہنا چاہوں گی، چاہے 100 مرتبہ، چاہے 10 مرتبہ، چاہے جتنی مرضی مرتبہ پڑھ لیں، لیکن سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا شروع کریں۔ جو اذکار بتائے گئے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں، بہت چینج دیکھیں گے آپ لوگ۔ قرۃ ہماری لائف جیسے بدلی، شاید یہ بتانا یا لکھنا 10 سے 15 منٹ میں ہوگا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنا مشکل وقت اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد گزارا۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کے درجات بلند کریں اور میرے والد کا سایہ ہم بہن بھائیوں کے سر پر سلامت رکھیں۔ اپنی دعا میں قرۃ ضرور یاد رکھے گا۔ میں آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں اور کامیابیاں دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ میریکل ہم تک پہنچایا، اور بالکل یہ بات حقیقت ہے، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میری پیاریوں، جو کچھ انہوں نے بتایا ہے، اگر آپ لوگ پریشان ہیں، قرض میں مبتلا ہیں، جاب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، تو سورہ یوسف کی آیت نمبر 86 جو ہے آپ لوگ بھی پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اللہ پاک اگر راضی ہو گئے تو یقیناً آپ کے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیوں کے راستے اور دروازے کھول دیں گے۔ میری پیاریوں، آپ سب لوگوں کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے معجزات کریں، سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ جو میری پیاری بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نیک اور صالحہ فرما بردار اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معاف فرمائے، ہر طرح کے شرک سے، گناہ سے ہم سب کو محفوظ رکھیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اور یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔